या हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को और दोस्तों को आगे इस कलाम को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की हर नेमत बख्शी। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह के पिछले दिनों में हम एक टॉपिक हैं, तो वो टॉपिक था बहुत दुख सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीज़ों, उसमें आज हम उसका तीसरा हिस्सा देखेंगे कि तीसरा कलाम है ये वाला। इसमें हम देखेंगे कि दो पहले इसकी मूवी आप तक पहुंचा चुका हूं, ये तीसरी मूवी बन रही है ताकि आप इसको कलाम को डीपली तौर पे सीखें समझें, ताकि मेरे अजीज़ों आप खुदा के उस यरूशलेम में दाखिल हो सकें, ताकि आप उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक वो जो पुराना चल रहा है उसी में से हम तीसरा इसका पार्ट देखेंगे। तीसरा मैसेज है कि दुख सह कर हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। तो मेरे अजीज़ों, लूका की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 28 और 23 आयत को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी कहते हैं कि मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में मेरे साथ बराबर रहे हो। क्योंकि मेरे अजीज़ों, बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे, या मौजज़ात हासिल करने के लिए आते थे, या वो जो खाना बांटा जाता था वो खाना खाने के लिए आते थे। मगर यहाँ पे मेरे अजीज़ों, मसीह इनको कहता है कि मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में मेरे साथ बराबर शरीक रहे, मेरे साथ रहे। मैं तुम पर बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ रहे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आगे कहता है कि और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक क्या की है, बादशाही मुकर्रर की हुई है, मेरे लिए वो बादशाही मुकर्रर कर दी है जो बनी आलम से पहले से ही उसने ये सारा इंतज़ाम किया हुआ था। इसी तरह कहता है कि तैयार की मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ। जिस तरह के बाप ने बेटे के लिए मुकर्रर की, और खुदावंद यशवा मशायख जो है, खुदा का बेटा जो है, उसने आगे अपने शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए, मुकद्दसों के लिए और उन सब के लिए मेरे अजीज़ों उसने ये बादशाही को मुकर्रर किया। कहता है कि मैं मुकर्रर की है कहता है मैं बाप ने मेरे लिए मुकर्रर की बादशाही मुकर्रर की है, मैं तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर क्या करो, तुम खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठ के 12 कबीलों का मेरे साथ बैठ के क्या करोगे, इंसाफ करोगे। वो कहता है कि तुम मेरे साथ तख्तों पे बैठ के इंसाफ करोगे। तो मेरे अजीज़ों, उसके साथ तख्तों पे आज अगर आप बैठना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उसके साथ इंसाफ करें, आप भी चाहते हैं कि उसके साथ जैसे वो तख्तों पे बैठ के बनी इस्राएल कौम का और उन 12 कबीलों का जब इंसाफ करेगा, तो आप भी उसके साथ अगर बैठना चाहते हैं तो पहले शर्त यह है कि बहुत सा दुख सहकर खुदा की बादशाही में आप दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, उसकी बादशाही में अगर आपने दाखिल होना है तो आपको दुख सहने पड़ेंगे,
آپ کو دکھ برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور خداوند نے بڑی شفقت کے ساتھ شاگردوں کی تعریف کی، یہاں پہ بڑی تعریف کی کہ تم آزمائشوں میں میرے ساتھ شریک رہے ہو۔ ابھی تو وہ میرے عزیزو آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس سے پہلے ہم جگہ اوپر پڑے، کھانا کھانے سے پہلے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں چھوٹا کون ہے، ہم میں جو کہ خدا کی بادشاہی جب ہوگی تو اس میں بڑا کون ہوگا، چھوٹا کون ہوگا، عہدوں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو آج بھی بہت سے لوگ عہدوں پر ہی اپنی زندگی کو انحصار کر رہے ہیں، آج بھی عہدوں پہ لڑائی ہوتی ہے، آج بھی کہتے میں بڑا ہوں تم بڑے ہو تم۔ میرے عزیزو آج خادموں میں آپس میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کہ وہ یہی سوچتے رہتے کہ بڑا کون ہے۔ یہاں پہ ان شاگردوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن میرے عزیزو خداوند یشوع مشائخ نے اپنے میرے عزیزو کپڑے کو سائڈ پہ کیے، یعنی کپڑے اوپر کر کے تو میرے عزیزو ان کے پاؤں دھوئے تاکہ وہ اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں کہ ہمارے میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں، سب کو برابر اس نے کیا، اسی لیے میرے عزیزو نے ان کے پاؤں دھوئے گئے۔ تو میرے تھوڑی دیر بعد وہ سب اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یعنی یہ پہلے ان کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، مگر یسوع مسیح جانتا تھا کہ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یعنی اپنے دلوں میں کیا کرتے ہیں جی، محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر ہر طرح کی لعن طعن اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے جو یسوع مسیح کے ساتھ بھی انہوں نے اگر بنی اسرائیل قوم نے، فقی فریسیوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا یا اس پر لعن طعن کی یا اس کو برا بھلا کہا، تو میرے عزیزو وہ ان کے ساتھ ساری کی ساری ان تکلیفوں میں اس کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری جتنی بھی آزمائشیں تھی اس میں برابر میرے ساتھ شریک رہے ہو۔ تو کہتا ہے آگے، کہتا ہے کہ ان کا اجر یہ ہوگا کہ خداوند کے ساتھ تختوں پر بیٹھ کے کیا کریں گے جی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی جو 27 آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہی واقعہ وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یہ اجر جو ہے اس وقت ملے گا جب مسیح یسوع دوبارہ آمد میں آئے گا، جب دوبارہ وہ زمین پہ آئے گا، جب وہ دوبارہ زمین پہ آ کے واپس آ کے تو میرے عزیزو وہی داؤد کے تخت کو سنبھالے گا اور پوری دنیا میں میرے عزیزو وہ بادشاہی کرے گا یسوع مسیح۔ تو باپ نے مسیح خداوند کے ساتھ ایک بادشاہی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اسے وہ بادشاہی دے گا، تو میرے عزیزو وہی بات جو اس نے کیا ہے وعدہ، اسی طرح مسیح خداوند نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، آج بھی جو اس کے شاگرد ہیں، آج بھی جو اس کے پیارے ہیں، تو میرے عزیزو ان کے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے جو اس وقت شاگردوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آج بھی کوئی مسیح کا شاگرد بنتا ہے، آج بھی کوئی خداوند میں آتا ہے، تو میرے عزیزو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو ان شاگردوں کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ شاگردوں کے ساتھ یقینی وعدہ کیا گیا ہے، اس بحال شدہ اسرائیل پر حکومت کرے گا اور حکومت کرنے کے بعد ہمیں بھی ساتھ میرے عزیزو تختوں پہ بٹھائے گا تاکہ ہم 12 قبیلوں کا کیا کر سکے، انصاف کر سکے۔ بہت دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں کیا ہوں گے جی، داخل ہوں گے۔ مصیبت اور اطمینان دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 33ویں آیت۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میرے عزیزو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں کیا پاؤ جی، اطمینان پاؤ، اور اطمینان پاتے پاتے کہتا ہے کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو۔ اگر جہاں بھی میرے عزیزو دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت اٹھاتے ہو، دنیا میں اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو،
آج مصیبت اٹھاتے ہوئے ہمیں خاطر جمع رکھنا ہے. کہتے ہیں کہ بہت سے دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں آپ داخل ہوں گے. تو میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے. تو کہتا ہے کہ مصیبت کہتا ہے کہ مصیبت ہے تم مجھ میں اطمینان پاؤ. پہلے کہتا ہے کہ تم مجھ میں کیا پاؤ؟ اطمینان پاؤ. اور کہتا ہے کہ پھر خاطر جمع رکھو. اور میرے عزیزو کہتا ہے دنیا پر میں غالب آیا ہوں تو تم بھی غالب آؤ گے. تو خداوند یشوع مسیح کی اس گفتگو کو میرے عزیزو اس کا یہ مقصد تھا کہ شاگردوں کو اطمینان پائیں. جب لوگ ان سے نفرت اور عداوت میرے عزیزو رکھیں گے تو ان کا تعاقب کریں گے. پر میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعاقب کریں گے, لوگ ان پر ظلم و ستم کریں گے, ان پر میرے عزیزو جھوٹے الزام لگائے جائیں گے. آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں, تو بلکہ ان پر تشدد کریں گے تو وہ مسیح خداوند میں اطمینان پائیں گے. پھر اطمینان پائیں گے, ظلم کے ٹائم اطمینان پائیں گے, جھوٹے الزام لگیں گے اس وقت اطمینان پائیں گے. تو میرے عزیزو آج میرے عزیزو اس بات پہ آپ رکھیں, اپنے ذہن کو بنا کے رکھیں کہ آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ جھوٹے الزام بھی لگ سکتے ہیں, آپ کا تعاقب بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو میرے عزیزو آج دکھ سہنے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سے دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو میرے عزیزو وہ کلوری کی صلیب پر دنیا پہ غالب آیا تھا. اس کو ایک کلوری پر میرے عزیزو جب صلیب پر چڑھایا گیا یسوع مسیح کو, تو وہاں پہ وہ غالب آیا, شیطان کی قوتوں پہ غالب آیا, شیطان پہ غالب آیا, بیماریوں پہ غالب آیا, ان چیزوں پہ میرے عزیزو ابلیس کی تمام تر جتنی فوجیں تھی سب پر وہ غالب آیا ہے. تو آج ہمیں بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم فتح سے بڑھ کے غلبہ ہمیں دے سکے, فتح سے بڑھ کے ہم اس پہ غالب آ سکے ابلیس پہ. تو میرے عزیزو مصیبتوں کے باوجود شاگردوں کو یقین ہونا چاہیے, آج بھی شاگردوں کو یقین ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو وہ فاتحہ ہے. آج جو مسیح کے شاگرد ہیں انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگ فاتحہ ہیں. یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ابلیس کو میرے عزیزو یسوع مسیح نے وہاں پہ اس کو ابلیس کو شکست دے دی ہے. تو اس کے وسیلہ سے میرے عزیزو یسوع کے وسیلہ سے یشوع مسیح کے وسیلہ سے آپ بھی فتح یاب ہے. تو روح القدس کے آنے کے ساتھ میرے عزیزو ان کو خاطر جمع اور برداشت کی نئی قوت ملی. یعنی جب روح القدس ان کو شاگردوں کو ملا تو ان کو میرے عزیزو خاطر جمی رکھنے کی اور برداشت کرنے کی نئی قوت اور طاقت مل گئی تھی. تو آج آپ کو بھی روح القدس جب ملے گا تو نئی طاقت مل جائے گی, نئی قوت مل جائے گی. اسی طرح میرے عزیزو تاکہ وہ دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے. جن لوگوں کے پاس روح القدس ہوتا ہے وہ ابلیس کا اور شیطان کا اور دنیا کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا میرے عزیزو. اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے, سمجھنا ہے تاکہ ہم اس میں بڑھ سکے, قائم ہو سکے. رومیو 8 باب اس کی 17ویں آیت میں ذرا دیکھیں میرے عزیزو, وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. وہاں پہ لکھا ہے جی میرے عزیزو کہ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خداوند کے وارث اور مسیح کے ہم میراث, اور بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. میرے عزیزو جب ہم وارث ہیں, جب اس نے وارث بنایا ہے ہمیں, تو میرے عزیزو خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں ہم, بشرطے یہ ہے کہ اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں. جو مسیح یسوع نے یہ ساری بادشاہی کو حاصل کیا ہے تو دکھ سہنے کے بعد اسے بادشاہی ملی ہے. تو میرے عزیزو کہ بادشاہی میں شامل ہوں گے تو آپ کو بھی بہت سے دکھ سہنے پڑیں گے, بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی, بہت سی تکلیفوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا. تو میرے عزیزو اسی طرح فلپیوں 1 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح خداوند کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو.
یعنی اس کی خاطر دکھ بھی سہنے ہیں۔ فلپیوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح خداوند کی خاطر تم پر جو میرے عزیزو یہ فضل ہوا ہے، مسیح کی خاطر ہم پر بھی فضل ہوا ہے، مسیح کی خاطر ہی میرے عزیزو دنیا پر رحم ہوا ہے۔ میرے عزیزو خدا کا فضل جو ہے وہ مسیح کی خاطر ہوا ہے۔ اسی طرح فقط اس پر ایمان لاؤ تاکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یعنی ہمیں جب فضل ہم پہ ہوا ہے تو فضل کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کی ضرورت ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اس میں اس کی خاطر دکھ بھی سہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح پہلا تسالونیکیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے۔ میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں برکت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ابتدا میں کلام تک کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی مجسم ہو کے دنیا میں آیا اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ اس سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ آج ہم جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو مسیح یسوع کی ساری تکلیفیں جتنی بھی میرے عزیزو یہاں پہ دکھ سہنے، اس کے نام کی خاطر جو دکھ سہتے ہیں، مسیح ہونے کی خاطر دکھ سہتے ہیں، تو یہ سارا کچھ پہلے سے لکھا ہے۔ تسالونیکیوں 3 باب اس کی 3 آیت میں یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ مصیبت کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے۔ آج میرے عزیزو وہ کہتا ہے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے کیا ہوئے ہیں، مقرر ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو آیا آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ان باتوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں یا نہیں، یا آپ صرف فراغت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہیں، یا کہیں چھپ جانے کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں 2 تسالونیکیوں اس کا 1 باب اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے کہ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے، خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے، تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو، جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو۔ میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں، کہتا ہے کہ خدا کی سچی عدالت جو ہے اس کا یہ نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو۔ میرے عزیزو آپ اس کی بادشاہی کے لائق ٹھہر سکتے ہیں؟ آج ٹھہرے، تاکہ میرے عزیزو جب آپ ٹھہرو گے تو کہتا ہے ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو۔ آج میرے عزیزو آپ دکھ اٹھاتے ہو، تو کیوں اٹھا رہے ہیں ہم دکھ؟ کیوں ہم برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، ہمیں یہ مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ یسوع مسیح نے جو بادشاہی کو قائم کرنا ہے، اس بادشاہی میں ہم نے بھی شامل ہونا ہے تاکہ ہم 12 قبیلوں کا انصاف کر سکے۔ اسی طرح میرے عزیز اس بات کو جاننا ہے، 2 تموتیس 2 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو جب کہتا ہے کہ جب تم دکھ سہیں گے، کہتا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ تو میرے عزیزو ایسے ہی نہیں بادشاہی مل جائے گی۔ آج بھی میرے عزیزو دیکھیں دنیا میں لوگ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کتنی سٹرگل کرتے ہیں، کتنے مرحلوں میں سے گزرنے کے بعد پھر ان کو حکومت ملتی ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو جب دنیا کی حکومتیں جو ہے بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتی ہیں، تو جو خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی حکومت میں کہتا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ کہتا ہے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ آج اگر کوئی میرے عزیزو اس کی دکھ نہیں سہے گا، اس کی دکھ نہیں سہے گا تو اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ انکار کر کے کسی اور ملک میں بھاگ جائیں گے
تو میرے عزیزو وہ بھی آپ کا انکار کرے گا. یہ یاد رکھے، بائبل میں لکھا ہے. دوسرا تموتیس 2 باب اس کی 12 میں لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا. تو میرے عزیزو پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 10 میں لکھا ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے. یاد رکھے میرے عزیزو کہ خدا جو ہے ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. آپ کو ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. کہتا ہے تمہارے تھوڑی مدت تک، یعنی تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد ہم ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. میرے عزیزو وہی کہتے ہیں کہ تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. تو میرے عزیزو یہ جو تھوڑی دیر کا آپ کو دکھ اٹھانا ہے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی میں بھی آپ نے داخل ہونا ہے. یہ بھی یاد رکھے. یہاں پہ دنیا میں جتنی دیر بھی ہم تھوڑی دیر کا دکھ اٹھائیں گے، مگر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں ہم شامل ہوں گے، اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ پھر تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں کامل کرے گا. ہم کاملیت کے رستے پر ہیں، مگر کامل اس وقت ہوں گے جب اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. کہتے ہیں کامل کرے گا، قائم کرے گا، مضبوط کرے گا. تو میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے. تو ہم مکاشفہ جو ہے اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یشوع مشیع کے مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. کہتا ہے کہ میں اس کی بادشاہی مصیبت میں اور اس کی بادشاہی میں اور صبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ شریک ہوں. خدا کے کلام اور یشوع مشیع کے نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. یعنی وہ مسیح کی گواہی دینے کی نسبت، خدا کے کلام اور یشوع مشیع کی نسبت گواہی دینے کی نسبت کہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا؟ اس ٹاپو پہ، پتمس کے جزیرے پہ وہاں پہ رکھا گیا تھا. وہاں پہ اس کو قید کیا گیا تھا. لیکن میرے عزیزو مکاشفہ سارا اسی پہ ظاہر کیا گیا. مکاشفہ کی جو کتاب ہے وہ سارا میرے عزیزو وہاں پہ اس کو بتایا گیا، سکھایا گیا، بتایا گیا. تو میرے عزیزو یوحنا نے یہ ساری اس کو سارا مکاشفہ بتایا گیا. یعنی مکاشفہ کا مطلب ہے کہ بھید کی بات، وہ بھید جو ہے، جو بھید کی باتیں تھی وہاں تک اس کو بتائی گئی. آج میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھید کی باتیں کھل رہی ہیں، تو اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ یہ وہ سچائی تھی جو آج کی دنیا میں ناچیز ہے. یہ وہ سچائی ہے کہ جو آج کی دنیا سے ناچیز سمجھتی ہے. دکھ مصیبت کہتا ہے کہ دکھ مصیبت کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. میرے عزیزو آج اس بات کو جانیں کہ آج جو بھی لوگ ہیں زیادہ تر وہ دکھ مصیبت کی بات نہیں کریں گے. دکھ سے فراغت چاہیں گے، مصیبت سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. مصیبتوں سے بھاگتے ہیں، دکھوں سے بھاگتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع کی خاطر وہ دکھ سہنا برداشت نہیں کرتے، دکھ نہیں سہتے. پھر کہتا ہے کہ دکھ مصیبت تو کوئی اور کہتا ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا. جب دکھ ہی نہیں پانا تو پھر بادشاہی میں بھی نہیں جانا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب دکھ ہی نہیں پانا تو پھر اس کی بادشاہی میں کیسے جا سکتے ہیں. جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، میری عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ دکھ مصیبت میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، بس سائڈ پہ نکل جاؤ، کیونکہ وہ پڑھے لکھے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، اس لیے وہ دکھ مصیبت میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور پہلے ہی دور رہتے ہیں. نہ وہ منادی کرتے ہیں نہ مصیبت میں پڑھتے ہیں. کیونکہ میرے عزیزو منادی کریں گے تو مصیبت میں پڑھیں گے نا. تو وہ نہ مصیبت میں پڑھتے ہیں نہ منادی کرتے ہیں. وہ اسی لیے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور
اور فراغت حاصل کر جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، وہ اپنی کنی کترا جاتے ہیں، یعنی دکھ مصیبت سے اپنے آپ کو نکال کے کہیں اور ریلیکس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب آپ ریلیکس ہو جائیں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو کہتے ہیں کہ نہ مصیبت میں پڑتے ہیں، جب اپنے منہ کو بند رکھیں گے تو پھر دکھ مصیبت کی ہوا ان تک نہیں پہنچتی۔ اپنے منہ کو جب بند ہی رکھنا ہے، کوئی بھی آپ کو سوال کرے یا کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے اپنے منہ کو بند ہی رکھنا ہے، آپ نے بات ہی نہیں کرنی آگے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ دکھ مصیبت کی ہوا اب تک لگ نہیں سکتی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ متی 10 باب اس کی 33 آیت میں کیا لکھا ہے، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ وہی بات میرے عزیزو جو پہلے یسوع مسیح نے کہی کہ جو دکھ مصیبت کی ہوا چاہتے کہ نہ لگے ان کو تک نہیں لگتی، ایسے لوگوں کے لیے مسیح کہتا ہے کہ تم میرا انکار کرو گے تو میں تمہارا بھی انکار کروں گا۔ تو میرے عزیزو آج اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آیا آپ انکار کرتے ہیں؟ انکار تو نہیں کر رہے۔ جب مصیبت دکھ نہیں اٹھانا تو خدا کی بادشاہی میں کس طرح جانا ہے؟ میرے عزیزو آپ نے آج اس بات کو دیکھیں کہ جب دکھ ہی نہیں اٹھانا، مصیبت ہی نہیں اٹھانی، تو میرے عزیزو پھر اس کی بادشاہی میں کیسے جانا ہے آپ نے؟ بادشاہی کے لیے میرے عزیزو مسیح کی خاطر دکھ سہو۔ آج آپ میرے عزیزو اس دکھوں کو سہو تاکہ خدا کی بادشاہی میں، یشوع مسیح کی بادشاہی کے ساتھ آپ اس کی بادشاہی میں بادشاہی کر سکیں اس کے ساتھ۔ اس کی بادشاہی تب ہی آپ کریں گے جب دکھ سہیں گے، جب مصیبتیں سہیں گے، جب اس میں سے گزریں گے تو پھر ہی کندن بنیں گے میرے عزیزو۔ جب تک سونا آگ میں سے نہیں گزرتا تب تک وہ صاف نہیں ہوتا۔ جب سونے کو میرے عزیزو کوٹلی اس میں ڈال کے، تو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو پھر سونے میں سے جو کھوٹ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، تو پھر صاف جو سونا ہوتا ہے، خالص سونا، وہ نکل آتا ہے باہر۔ تو اسی طرح میرے عزیزو چاہتا ہے کہ آپ مصیبت میں سے گزریں، دکھ میں سے گزریں، تاکہ دنیا کی کھوٹ جو ہے وہ آپ میں نہ رہے۔ وہ کھوٹ کو نکالنا چاہتا ہے، خالص کندن بنانا چاہتا ہے، خالص سونا بنانا چاہتا ہے، آپ کو خالص بنا کے اپنی اس بادشاہی میں لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ وہاں پہ بھی آپ کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو۔ اسی طرح اس کی بادشاہی میں مسیح کی خاطر دکھ بھی سہو تاکہ خداوند یشوع مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں اور 12 قبیلوں کا انصاف کریں۔ آپ جب اس کے ساتھ 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، آج ہم نے میرے عزیزو اس بات کو سیکھا ہے، 3 جو میسیج آپ تک پہنچائے ہیں، وہ سکھانے کا یہی مطلب ہے کہ ایمان میں قائم رہیں، ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، کیونکہ میرے عزیزو بہت سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے، بہت سے لوگوں کا ایمان جو ڈاواں ڈول ہے، محبتیں پھیکی پڑ گئی ہوئی ہیں، اور محبتیں جو ہیں وہ ان کی پھیکی ہیں، اور خدا کے ساتھ بھی جب ان کی محبت پوری طرح نہیں ہے تو ایمانداروں کے ساتھ بھی ان کی محبت پوری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو میرے عزیزو ایماندار آپس میں جو جھگڑ رہے ہیں عہدوں کے پیچھے، لالچ کے پیچھے، روپے پیسے کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، تو میرے عزیزو اسی طرح ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ مسیح خداوند میں اور مسیح کے دکھوں میں شامل ہوتے جائیں۔ مسیح کے دکھ یعنی اس کے نام کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے بھی ہے میرے عزیزو، اٹھانے بھی ضروری ہے میرے عزیزو، اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے بھی ضروری ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو اس نے کوئی بات آپ سے پہلے سے چھپائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کیونکہ جب مسیح نے میری اور آپ کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں،
میری اور آپ کی خاطر دکھ اس نے اٹھائے ہیں، صلیب پہ جان دی ہے، کوڑے کھائے ہیں، مار کھائی ہے، اپنے آپ کو میرے عزیزو اس نے آپ کی خاطر وہ سارے دکھ برداشت کیے ہیں، تو آج مسیح کی خاطر آپ کو بھی دکھ سارے برداشت کرنے ہیں تاکہ اس بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو تو آج مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم برداشت کرنی ہے میرے عزیزو، یہ ساری برداشت کرنی ہے، یعنی اٹھانے ہیں، دکھ اٹھانے ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی ہیں۔ دکھ شروع میں میرے عزیزو، شروع میں کلیسیا نے بھی اٹھائے تھے۔ کلیسیا جب شروع میں ڈیولپ ہوئی تھی، جب مسیح کا بدن بنا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے دکھ اٹھایا تھا۔ دکھوں سے ہی ان کی کلیسیا اور روحانی ان کی ترقی ہوتی گئی۔ جب ان کی کلیسیا بڑھتی گئی اور روحانی ترقی ہوتی گئی، کیونکہ ان پر دکھ جو تھے میرے عزیزو، مسیح کی خاطر انہوں نے دکھ اٹھائے تھے۔ تو آج آپ نے بھی میرے عزیزو دکھ اٹھانے ہیں، آپ نے بھی دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ یشوع مسیح کی خاطر سب کچھ میرے عزیزو چھوڑنا سیکھے۔ شاگردوں نے بھی یہ کیا اور برکت پائی۔ انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا تھا کہ ہم نے اپنے گھرانے چھوڑے ہیں، بہن بھائی چھوڑے ہیں، لیکن مسیح نے کہا کہ یہاں پہ انہیں دگنا ملے گا اور آسمان پر ان کو خدا کی بادشاہی ملے گی۔ تو اسی طرح اس بادشاہی میں میرے عزیزو آپ نے شامل ہونا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھا ہے۔ شاگردوں نے کوڑا کرکٹ سمجھا دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، تو میرے عزیزو اسی طرح اور چھوڑ دیا انہوں نے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے مسیح کے پیچھے آ گئے تھے۔ مسیح نے ان کو کہا سب کچھ چھوڑو میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو آج آپ کو بھی میرے عزیزو اس کے پیچھے رہنا ہے، اور کہتا ہے تو کیونکہ آج وقت ہے، آج اس وقت میں سے گزرے۔ آج دیکھتے ہیں ہم دنیا میں میرے عزیزو جو ہے دنیاوی باتوں میں، جادوگری میں اور دعوتوں میں، جھگڑوں میں، غصہ، تفرقے، جدائیاں، ان ساری دنیاوی کاموں میں لوگ بہت مصروف ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی کے لیے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ آج ہمیں میرے عزیزو بہت سے دکھ سہ کر اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ آج ضروری ہے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم نے پیچھے حوالے بھی دیکھے ہیں کہ جو دکھ سہنے کے ہیں، تو سارے حوالے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اسی طرح میں ان کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے بھی اچھی طرح بعد میں سٹڈی کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اوروں کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ میرے عزیزو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا کی بادشاہی جو ہے ہمیں آرام سے مل جانی ہے یا کسی تھال میں رکھ کے مل جانی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جس طرح مسیح نے ہماری خاطر دکھ سہے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی دکھ سہنے ہیں، پھر ہمیں جا کے اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ تو یہ سارا شرف اسی وقت ہی ہوگا جب مسیح کے تابع رہیں گے، جب ایمان میں قائم رہیں گے، جب برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، جب آپ ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو تیار کریں گے، پھر اس کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں۔ جو مسیح یسوع میں آتے ہیں وہ بھی اس بات کو جان لیں، جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، جو دوسرے مذاہب سے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جان لیں کہ مسیح کی خاطر آپ کو بہت سے دکھ سہنے پڑیں گے، برداشت کرنے پڑیں گے، پھر جا کے میرے عزیزو اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، پھر اس کی بادشاہی آپ میں اس کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، پھر آپ جلال پا سکتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے۔ آمین آمین آمین۔